बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इमरान खान का बाहर आने वाला आखिरी बयान इंतहाई मानी खेज़ है और खौफनाक भी। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त अडयाला जेल में मौत का रक्स जारी है। अलीमा खान ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक इंतहाई खौफनाक तहलका खेज इंकशाफ किया है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर नून लीग की हुकूमत ने मुल्क भर में एमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में लाखों लोगों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं, करोड़ों लोगों का इंटरनेट उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त सहाफ़ियों के साथ माजरत का खेल खेल रही है और इसमें हम आपके सामने रखेंगे एक अहम तरीन ऑडियो वीडियो भी, और फिर आपको बताएंगे कि कैसे मखसूस अनासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इमरान खान साहब के बयानात पर इज़हार तशवीश की खबरें चलवा रहे हैं, फरमाइशें कर कर। पहले यहीं से आगाज़ करते हैं, फिर आपके सामने ऑडियो वीडियो भी रखेंगे कि इस वक्त जेल से आने वाली इत्तलात क्या हैं, कैसे और क्यों कर वहाँ मौत का रक्स जारी है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास 10 और 11 सितंबर की दरमियानी शब, जी हाँ, 10 सितंबर की रात और 11 सितंबर की सुबह सवेरे मौसूल होने वाली इत्तलात इंतहाई तहलका खेज़ हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले जंग ग्रुप एक बार फिर हमेशा से ताकतवर हलकों की गोद में बैठकर पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और आज एक बार फिर इसी जंग अखबार ने यह खबर लगाई, बगैर किसी बात का रेफरेंस दिए, किसी का नाम लिए, किसी की जानिब इशारा किए ज़राए से, कि बाज़ PTI अरकान का बानी की जेल से पैगाम रसानी और सोशल मीडिया पोस्ट पर इज़हार तशवीश। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा कि जब भी इमरान खान साहब की जानिब से मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बाकायदा नाम लेकर कोई पैगाम दिया जाता है, बाकायदा नाम लेकर कोई बात की जाती है, उसके बाद ये जंग ग्रुप आगे बढ़ता है और ज़राए से इस किस्म की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और ये खबर भी यही है कि जंग ग्रुप की वेबसाइट कहती है, ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान ने इमरान खान तक वकला की पैगाम रसानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और पार्लिमानी कमेटी के ग्रुप में अरकान के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक इमरान खान तक वकला की पैगाम रसानी पर बहस की गई। हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमने राबता किया, उनकी जानिब से इसकी कतन तस्दीक नहीं की गई। और ये जो कहा जा रहा है जंग ग्रुप की जानिब से कि जुनैद अकबर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वकील ज़हीर अब्बास ने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक इमरान खान तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचाई, हमारे ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब से बाज़ पार्टी मेंबरान ने इमरान खान के सोशल मीडिया बयान और पैगाम रसानी का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा किया है और कहा है कि किसी फ़र्द वाहिद की मुलाकात के बाद इमरान खान से मनसूब पैगाम को पार्टी दुरुस्त तस्लीम न करे। जी हाँ, इसके अंदर है सारा एजेंडा। यानी फ़र्द वाहिद से मुराद इनकी अलीमा खान है, यानी अलीमा खान मुलाकात करती हैं, उसके बाद ही इमरान खान साहब का पैगाम सामने आता है, जो वो बात करती हैं वही फिर आपको ट्विटर के ऊपर नज़र आता है। पहले उनकी मीडिया टाक ख़राब करने की कोशिश की गई, वहाँ कुछ मखसूस लोगों को भिजवा कर ताकि पाबंदी लगाई जाए, और अब ये कोशिश की जा रही है कि जनाब वो जो पैगाम है उसको कंफ्यूज किया जाए। इस बारीक वारदात को समझें ताकि हम जो पैगाम आपका अलीमा खान साहबा के ज़रिए इमरान खान साहब से मिलने वाला सोशल मीडिया, हम जैसे मजदूर साफ़ी जो आपके सामने पैगाम रखते हैं, उसको जंग ग्रुप ज़राए के हवाले से कह रहा है जनाब इसको दुरुस्त तस्लीम ना किया जाए और इमरान खान की बहनों या 3 से ज़ायद वकला के ज़रिए पैगाम को दुरुस्त समझा जाए। यानी कि बहन की जगह बहनों का जिक्र है कि तीनों बहनों जो बात करें, 3 से ज़ायद वकला बात करें। और फिर जहाँ पर परेशानी हुई वो इमरान खान ने एक पैगाम दिया था मुराद सईद से मुतल्लिक, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो कि उसे मैंने कहा है।
اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرے کہنے کے اوپر وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اور اب اس پر جنگ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض اراکین نے اظہار تشویش کیا ہے اور پیغام رسانی کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے لوگ آ کر بات کر سکتے تھے نا۔ یہ بات اس وقت بھی سامنے آئی جب علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان نے پارٹی اراکین کو سینٹ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اب معاملہ سینٹ کی طرف آ رہا ہے، پہلے قومی اسمبلی کی طرف تھا۔ اڈیالہ جیل کے بارے وہ بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا جناب کہ ایم این ایز کو ناجائز سزائیں دے کر سیٹوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اور بھی بات کی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے کچھ تہلکہ خیز انکشافات ہیں، وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ ایک باریک واردات کرتے ہوئے چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ ملک کے اندر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ یہ معاملہ صرف زرعی ایمرجنسی تک نہیں رکے گا، اس کی آڑ میں کیا کچھ ہوگا، اس حوالے سے اس وقت بھی جو پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ موقع ملا تو تفصیلی آپ کے سامنے میں آج کے جو ہے وہ ڈان اخبار کے 2 اہم ترین آرٹیکل انگریزی کے اندر شائع ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت سیلاب پاکستان کے اندر آیا کیوں کر اور کیسے۔ 2010 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج منصور شاہ صاحب نے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، باقاعدہ بندے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، باقاعدہ لوگ، باقاعدہ بیوروکریسی کے ایسے ہوگا، وہ وہیں پر رہے، کوئی انہوں نے کام نہ کیا، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ بارشیں بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، لوگ ان کا، پوری دنیا ان کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ جو اس وقت 20 لاکھ سے زائد لوگ صرف اور صرف پنجاب میں تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کی آڑ میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا اعلان نون لیگ کی حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی تجویز پر، اور اس کے بعد پھر یہ معاملات مالیاتی ایمرجنسی کہہ رہے ہیں کہ زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی ہے، لیکن معاملات پھر مالیاتی ایمرجنسی، دیگر ایمرجنسیوں کی جانب بڑھیں گے۔ مزید جو ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ سلب کرنے کا پلان ہے جناب، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر دعویٰ کیا کر رہا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جناب اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے، آج تقریباً 1 دن بعد جو ہے وہ ٹی وی چینلز اور اخبارات جاگے ہیں، اور آج جنگ جیو گروپ نے بھی، ڈان گروپ نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان میں لاکھوں افراد کے ٹیلی فون ٹیپ ہونے اور انٹرنیٹ فائر وال کے ذریعے نگرانی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں عام شہریوں، صحافیوں، معروف سیاستدانوں کی غیر قانونی نگرانی پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ پاکستانی ادارے ایک وقت میں 40 لاکھ موبائل فون کی نگرانی کر رہے ہیں، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے WMS2 فائر وال، انٹرنیٹ پر 20 لاکھ فال سیشنز جو ہیں، یعنی میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک سیشن ہے، صرف لائیو سیشن کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، ایکس کے اوپر کوئی بات چیت ہوتی ہے، اس کے فیس بک کے اوپر کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، میں کوئی سٹیٹس ڈالنے، ٹائپ کرنے کی بات نہیں کر رہا، جہاں پر ویڈیو کا معاملہ آتا ہے اسے سیشن کہا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں 20 لاکھ سیشن بلاک کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ دونوں یہ نظام ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک نظام کالز اور پیغامات سننے اور مانیٹر کرنے میں مدد دے رہا ہے، جبکہ دوسرا پورے ملک میں ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کو سوئچ یا بند کر دیتا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے کیا ہو رہا ہے، پچھلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی وہ یوٹیوب کے اوپر میں آدھے گھنٹے میں اپلوڈ کر پایا ہوں، حالانکہ میرے پاس 100 MB کا کنیکشن ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جناب ویڈیو پہلے 10 منٹ، 15 منٹ، 20، 25 سے ہوتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تاکہ ان کا خیال ہے کہ تنگ آ کر جناب ہم یہ جو ہے وہ یہ آپ تک معلومات پہنچانے ہی چھوڑ دیں، یعنی باقی کسی جگہ مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، ٹی وی چینلز بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں، یوٹیوب کی سٹریمنگ بھی ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے اوپر پیغامات بھی جا رہے ہیں، ایکس بھی کھلا ہوا ہے، لیکن یہ جو ایک مخصوص فائر وال کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے فال سیشنز کو سست کرنے کے لیے کہ ہم جیسے مزدور صحافیوں کی ویڈیو آدھے گھنٹے کے اندر اپلوڈ ہو رہی ہیں نگرانی کی، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 100 سے زائد یوٹیوبرز شامل ہیں، صحافی شامل ہیں، جن پر پاکستان کے اندر سفری پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ کل 70,000 سے زائد پاکستانی ہیں، اور 2,000 سے زائد کو سیاسی بنیادوں پر یہ سٹاف لسٹ کیا گیا ہے۔
کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب دیگر جو لوگ ہیں 100 سے زائد صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا جو انکشاف ہے، ان پر ٹی وی چینلز اخبارات بات نہیں کر رہے، ہم اسی پلیٹ فارم سے یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت جو بات کر رہے ہیں کہ 2025 کا سیلاب یہ پانی نہیں، نااہلی اور کرپشن نے پاکستان کو ڈبویا ہے۔ اور پھر ایک اور آرٹیکل ڈان کا یہ ہمیں بتا رہا ہے آج کے ججز بھی ہائبرڈ طرز حکمرانی کے خلاف بول پڑے ہیں، چنگاری جو ہے وہ اٹھنے کو ہے۔ یہ تمام تر چیزیں کیونکہ آگے سامنے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ایک جناب ریئیکشن آنے جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم اس طرح آسانی کے ساتھ نہیں ہونے جا رہی جناب، اور اس پر پھر یہ جو ہے وہ ایمرجنسی لگانے کا بھی اعلان، اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب یہ فائر وال، اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کو سلو کر دینا، فون ٹیپ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور یوٹیوبرز کے اوپر بیرون ملک سفری پابندیاں لگانا، انہیں سٹاف لسٹ کر دینا، بلیک لسٹ کر دینا کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ یعنی بہت بڑی بڑی پابندیاں اس ماحول کے اندر بھی پاکستانیوں کے اوپر دوبارہ سے ایک بار پھر سخت ترین پابندیاں لگانے کی جناب کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے، تاکہ عمران خان صاحب کے متعلق، ان کی صحت سے متعلق، بشرا بی بی کی صحت سے متعلق جو پیغامات آپ تک پہنچتے ہیں وہ نہ پہنچائے جا سکیں۔ اور اب میں جناب آپ کے سامنے وہ بیان بھی رکھ دیتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کی بہن نے عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے لیکن بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ جناب وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈزلنگ چکر آتے ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو گر جاتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کھانا پینا ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے کمرے میں کرنٹ تک چھوڑنے کی اطلاعات تھیں، پانی جمع کیا۔ انہوں نے کیا کہ جناب عمران خان نے کہا کہ مجھے اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ میں پیغام نہ دوں، اور آپ کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پیغام باہر نہ جائے، اور بشرا بی بی کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جناب میں یہ بات کرنا چھوڑ دوں، میں لوگوں کا نام لینا چھوڑ دوں۔ یہ بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے جو تہلکہ خیز انکشاف علیمہ خان صاحبہ نے کیا ہے، یہ ایک بڑا قابل غور ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی بات کر چکے ہیں، علیحدہ ٹویٹ کر کے بھی انہوں نے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے ذکر کیا، اور چند دن پہلے سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہ جناب وہاں پر پانی آ گیا کمرے کے اندر، اس کے بعد پھر کرنٹ آ گیا، انہوں نے جناب جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ ایک کو ہاتھ لگایا کچھ چیز آن کرنے کے لیے، تو جناب ان کو کرنٹ لگا، پھر ان کے پیر کے اوپر زخم کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو توڑنے کے حوالے سے ہیں۔ پھر کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ٹینائٹس اور ورٹیگو نام کی بیماریاں خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو ہو گئی ہیں، کبھی نفسیاتی بیماریاں، کبھی ذہنی بیماریاں، یہ ماحول بنا رہے ہیں۔ ان دو چیزیں ہیں، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ دونوں چیزوں کو عمران خان صاحب رد کر رہے ہیں۔ ایک یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آگے چل کر اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ کیا جائے، جیسا زلمے خلیل زاد نے بھی کہا کہ جناب ان کے کھانے کے اندر انسولین اور باقی چیزیں اس قسم کی تاکہ خدا نہ خواستہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو، اور پھر یہ پہلے سے ماحول بنا ہے کہ ہم نے کہا تھا بیمار ہیں۔ اور دوسری ایک اور چیز اس بات کی صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب عوام کو جو ہے کنفیوز رکھا جائے، عوام کو مجبور کیا جائے، عوام کو ڈرایا جائے کہ جناب وہاں پر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے راضی کریں کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں، ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ دونوں باتوں کا عمران خان نے بھی اور بشرا بی بی نے جواب دیا ہے، جو معاف کیجیے عمران خان اور علیمہ خان نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، بشرا بی بی کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے وہ جناب سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر ایک اور خبر بھی آ جاتی ہے حیران کن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اڈیالہ جیل سے کس قسم کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں، کہاں کبھی جناب وہاں پر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ پہنچ جاتا ہے، کبھی جناب وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جناب کہ قیدی نے دوسرے قیدی پر حملہ کر کے اسے مار دیا، کبھی اس قسم کی خبریں آ جاتی ہیں کہ وہاں کرنٹ آ گیا۔ اب بھی یہی ہوا ہے، گویا موت کا رقص اڈیالہ جیل کے اندر جاری ہے۔ اڈیالہ جیل میں زیر تعمیر بلاک میں کام کے دوران مزدور کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، اور پھر ریسکیو ذرائع کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایمبولینس بھی جناب وہاں پر پہنچی، ریسکیو وہاں پر پہنچے، وہاں سے پھر وہ لاش انہوں نے منتقل کر دی۔ لیکن سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اتنی سینسٹیو جگہ کے اوپر کچھ اس کے ایس او پیز ہوتے ہوں گے کام کرنے کے حوالے سے، باقی دیگر چیزوں کے حوالے سے، کیا ایسا معاملہ تھا کہ زیر تعمیر بلاک کے اندر کرنٹ آ رہا تھا؟ بارشوں کی وجہ سے تھا؟ پھر اگر بارشوں کی وجہ سے تھا تو پھر پورے اڈیالہ جیل کے اندر بارش ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ بھی کرنٹ آ سکتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کیا کسی قسم کی کوئی تیاری ہے کہ کسی ہائی پروفائل قیدی کے حوالے سے پھر بعد میں اس قسم کی خبریں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک سامنے آنا شروع ہو جائیں کہ انہیں بھی کرنٹ لگ گیا یا وہ جہاں بحق ہو گئے؟ ان خبروں کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے۔
پاکستانی عوام نے نظر رکھنی ہے، ہم جیسے مزدور صحافیوں نے یہ پیغامات آپ تک پہنچانے ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ عمران خان صاحب گزشتہ تینوں ٹویٹس کے اندر باقاعدہ طور پر نام لے کر یہ بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی، انہوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ابھی علیمہ خان صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے یہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کو بھی غور کیا جانا چاہیے، دیکھا جانا چاہیے بشریٰ بی بی صاحبہ کے صحت کے حوالے سے۔ اور پھر یہ جو اس وقت ہائی الرٹ ہے اس وقت، اور بار بار جو ہے وہ اس قسم کی پہلے پیپلز پارٹی کی کوششیں کہ ایمرجنسی لگا دی جائے، اب پھر شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس کو مان لیا جانا، اعلان کر دینا کہ جناب ہم ایمرجنسی لگا رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں بڑی ہی معنی خیز ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے، کام تھوڑا جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ گوہر صاحب صحافیوں کی قیادت کے پاس پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر، انہوں نے معذرت کی، یہ ویڈیو بھی ہے تھوڑی سی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ایک صحافی بات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2 روز قبل اڈیالہ جیل کے باہر اور پھر اس کے بعد گوہر صاحب کے ساتھ رہے، ہم نے پیکا کے قانون کے خلاف بھی جرنلسٹ کے ساتھ رہے، یہی خان صاحب کے کس نے کیا کہا، کس نے اچھا اب یہ جناب معذرت، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معذرت کر لی، بڑا اچھا کیا، لیکن ایک انویسٹیگیشن بھی تو ہونی چاہیے نا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، کس طرح سے وہ لوگ وہاں پہنچے، کیوں انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے، تمام چیزوں کے پیچھے کون تھا۔ ویڈیو مجھے جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا، وقت ختم ہو گیا، لیکن ویڈیو میں بیٹھے ہوئے جناب بیرسٹر گوہر صاحب صحافیوں کی قیادت کے ساتھ معذرت کر رہے ہیں، لیکن کچھ سوالات بھی اس موقع پر اٹھ رہے ہیں، وہ اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔